छैना मीडिया ग्रुप की उर्दू सर्विस के प्रोग्राम टॉप व्यू के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तबस्सुम। आज हमारे प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान है पाकिस्तान के वज़ीर सनदो पैदावार और वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मिस्टर लाना तनवीर हुसैन साहब। मिनिस्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। Thank you very much. जी सर, CPEC 都应该是在我们个习近平की बैश के तहत Belt and Road Initiative का एक लैंडमार्क मंसूबा है। तो गुज़िश्ता 10 सालों में CPEC के तहत हासिल करता समाज को आप कैसे देखते हैं और CPEC की तामीर से पाकिस्तान माशरे में क्या तब्दीलियाँ आई हैं? जो CPEC का एक मंसूबा है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा लैंडमार्क मंसूबा है और ये पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो बड़ा, हम जिसको कहते हैं कि हमारी बहुत दोस्ती समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची है, बल्कि वी आर आयरन ब्रदर्स जो हमारा इस वक्त है बयानिया। तो ये जो CPEC जब शुरू हुआ है तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे जो कायद हैं पार्टी के, वो प्राइम मिनिस्टर थे और इस पे बड़ी तेज़ी से काम शुरू हुआ और बहुत सारे मंसूबे इसमें जो शामिल थे मुख्तलिफ वो शुरू किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर था, पोर्ट्स थी, इंडस्ट्रियल जोन कैम्प करने थे, सो ऑन। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इसमें एक चेंज आई, रेवोल्यूशनरी किस्म की हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जनरेट हुई, रोज़गार लोगों को मिला, बिजली के कारखाने भी लगे इस CPEC के मंसूबों से। तो ये बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशनरी किस्म का स्टेप था जैसे ये मंसूबा, जैसे हम आगे बढ़े। प्रेसिडेंट शी का ये जो एक CPEC के ज़रिए एक रेवोल्यूशनरी किस्म का प्रोग्राम है, ये इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे भी वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक मंसूबा है जैसे यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा, ये हुआ भी है और आगे दुनिया में भी जो जो बहुत सारे लोगों ममालिक ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर किया है कि हमें भी इस CPEC में शामिल किया जाए। दिस शोज़ कि कितना ये अहम अहमियत, इसकी अहमियत है। और उस बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी कुछ लोगों मुल्क ने ये इज़हार किया कि हमें शामिल किया जाए। तो मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट शी का ये एक बड़ा विजनरी प्रोग्राम है जिसको वो जिसको वो लेके आगे चल रहे हैं। और अब सिपेक तो दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। सिपेक की तामीर के दूसरे मरहले में ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और सनती पार्क की तामीर समेत मुख्तलिफ शुबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। तो आपके ख्याल में सिपेक के तहत सिपेक के दूसरे मरहले के तहत जो इन मुख्तलिफ शुबों में तावन के मुस्तकबिल को आप कैसे देखते हैं? क्या तवक्कुआत लगते हैं? हमारा सेकंड फेज़ है, उसको हम उस पे चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपने बात की है इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे उसमें ये बिल्ट इन था कि वहाँ पे बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क, बनेंगे वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी और रोज़गार मिलेगा और नेचुरली जो इंडस्ट्रियल एक कंट्रीब्यूशन होती है किसी इकोनॉमी में, उसमें बहुत वो हिस्सा होगा। तो उस पे इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाएंगे और साथ ही साथ उनके साथ मिल के मेरी जो वजारत है इंडस्ट्री की, उसमें भी हमने कुछ ऐसे स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स बनाए हैं या इंडस्ट्रियल स्पेशल पार्क बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हम CPEC के तहत मिल के चलाएंगे और इंडस्ट्रियल एक रेवोल्यूशन आएगी। हमें इंडस्ट्री को फैलाना है इधर, और इंडस्ट्री जब फैलेगी तो यकीनी तौर पे हमारी जो इकोनॉमी जो प्रोग्रेस करेगी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी और उससे यकीनी तौर पे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जो सेकंड फेज़ है CPEC का वो बड़ा अहम है, हम आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसको लेके चलेंगे और सारे CPEC के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको मुकम्मल करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सनत के शोबे में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ हमारे बाहर शोबे में चाइना के साथ, क्योंकि हमारे बहुत ही दरीना तल्कात हैं और बड़े डीप उनके साथ रिलेशनशिप है, हमारा स्ट्रेटेजिक भी है, जहाँ मुख्तलिफ शोबों में हमारा तावन है, बड़ा गहरा तावन है। हमारा डिफेंस की बात करें
اکانومی کی بات کریں، اور چائنا نے بہت سارے ہمارے پچھلے ایک دو ڈیکڈز میں بڑی سپورٹ کی ہے مختلف شعبہ جات میں بھی. تو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری میں، کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے انڈسٹریل جو پروگریس ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ان کا جو ان سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو چائنیز انویسٹر ہیں وہ آئیں یہاں پہ انڈسٹری لگائیں، اور اس سے یقینی طور پہ جب وہ انڈسٹری لگائیں گے تو اس سے ہم بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. تو ان کو جو ان کے اپنے پارک ہیں، جو انڈسٹریل پارک ہے، اس کا سی پیک میں بھی یہ بلٹ ان بھی ہے کہ وہ یہاں انویسٹمنٹ کریں گے، انڈسٹری لگے گی. ساتھ ہی ساتھ ہم دوسری بھی جو ایریاز ہیں اس انڈسٹریل پارک سے ہٹ کے جو علیحدہ جو ہم جو انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں یا کسی بھی جگہ، اور بہت جگہ وہ انڈیپینڈنٹلی بھی کام کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے فوڈ سیکورٹی میں بھی انہوں نے ایک دو پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، اچھے پروجیکٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ ہمیں مستفید ہوں گے ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اور ان کے انڈسٹریل، انہوں نے ایک پروگرس کیا ہے انڈسٹری میں. تو ان کے جو تجربہ ہے، ان کا جو ایکسپرٹیز ہے، تو ان کی جو مہارت ہے اس میں یا ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم مستفید ہوں گے. اور انڈسٹری میں خود بھی لگانے کے لیے ان سے ہم ان کے ایکسپرٹیز سے فائدہ لیں گے، ان کے پروفیشنلزم سے. دوسرا ان کو ان کے جو انویسٹر ہیں، سرمایہ کار ہیں چائنیز، ان کو بھی ہم دعوت دی ہوئی ہے ہم نے کہ آپ آئیں اور انڈسٹری یہاں اسٹیبلش کریں. سر، ابھی آپ نے نیشنل فوڈ سیکورٹی کا ذکر بھی کیا ہے، اور اب چین تو زراعت کے شعبے میں جدیدیت کو عمل میں لانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. تو آپ کے خیال میں، کیونکہ پاکستان بھی ایک بڑا زرعی ملک ہے، تو چین کی زرعی جدیدیت سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھائے گا، اور زرعی کے شعبے میں دونوں ممالک کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، زراعت میں بھی ایگریکلچر میں ہمارا کوآپریشن ان کے ساتھ ہے، اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں انہوں نے بڑا پروگرس کیا. جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں بڑی جدت آئی ہے، اور وہ ان کی جو ییلڈ ہے یا ان کا جو اس میں سیڈ میں ریسرچ میں کافی وہ آگے ہیں. تو پیچھے بھی ان کے ساتھ ہمارا یہ چلتا تھا کوآپریشن، اور بات چیت ہوتی تھی کہ وہ ادھر، بلکہ یہاں تک بھی ہوا تھا کہ کچھ ایریا لیٹ سے کچھ ایک پیس آف لینڈ لارج اسکیل پہ ان کو دیں، اور وہاں پہ وہ آ کے ایک جو پروجیکٹ ہے پائلٹ پروجیکٹ کریں، چائنیز والے پائلٹ پروجیکٹ کریں، اور وہاں پہ پتہ چلے کہ کس طرح وہ یہ ٹیکنالوجی اپنی استعمال کرتے ہیں، کس طرح ہم ییلڈ زیادہ لے سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان بیسیکلی ایگریکلچر ایک زرعی ملک ہے، اور ہمارا بڑا یہ اسٹرانگ بیس ہے. آپ کو پتہ بڑی فرٹائل لینڈ ہے، ہر قسم کی یہاں فروٹس ہوتے ہیں، ہمارے اسٹیپل کراپس ہوتی ہیں، ہماری رائس میں ہم بہت سپیریئر رائس میں بہت آگے ہیں. تو یہ کافی ہمارا زرعی ملک کے ناطے ہمیں بڑی یہ ایک سپورٹ ہے اکانومی کو بھی اور ہمارے لوگوں کو بھی. تو اس کے لیے چائنیز کی جو اپنی ان کی ٹیکنالوجی ہے یا ان کا مہارت ہے اس میں، اس سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں. اور ان سے ہم ہماری پہلے بھی کوآپریشن ہے، مزید ہم کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں آ کے وہ سپورٹ کریں. اور جو ہماری جو کسان ہیں یا جو کاشتکار ہیں، ان کو ہم نئی جدت کے ساتھ جو جدیدیت ہے اس میں ہم لے کے آئیں، ٹیکنالوجی استعمال کریں، اور جو ییلڈ ہے اس کو ہم بڑھائیں. کیونکہ فوڈ سیکیورٹی اس وقت دنیا کو بہت یہ بڑا چیلنج ہے فوڈ سیکیورٹی کا، اور پاکستان اس میں بہت اپنا کنٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے، رول بھی ادا کر سکتا ہے فوڈ سیکیورٹی کے لیے گلوبلی. لوکلی بھی ہمیں ہے اور گلوبلی بھی کر سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو فوڈ سیکورٹی کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے، چائنیز لیڈر بھی فوڈ سیکورٹی پر بہت توجہ دیتے ہیں، اور فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور اب چین میں نیشنل فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات اختیار کیے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے چین کا حل پاکستان سمیت دنیا کے لیے کیا اہمیت لگتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پریزیڈنٹ شی نے بہت فوکسڈ ہیں
فوڈ سیکورٹی پہ اور اپنی ایگریکلچر پہ، اور مختلف پروگرام بھی انہوں نے کیے ہیں، مختلف ڈائریکشن بھی دی ہیں، مختلف ان کی جو سپیچز ہوتی ہیں ان میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بڑی امپورٹنس ہے ان کے نزدیک فوڈ سیکورٹی کو اور ایگریکلچر کو۔ اور پاپولیشن بھی چائنا کی بہت بڑی ہے، اس طرح پاکستان ایک زرعی ملک ہے، وہاں پہ جو چائنا جس طرح آگے ایگریکلچر سیکٹر میں آگے بڑھا ہے یا مزید بڑھے گا، ہمیں بھی، کیونکہ ہم بہت زیادہ آپس میں ہماری کوآپریشن ہے اور ہمارا بھی ایک زرعی ملک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ مل کے جو چین والے ہیں، چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم اپنی بھی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں اور امپروو بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی اس کوآپریشن سے، تعاون سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں ان کے تجربے سے۔ تو ہمیں مل کے اگر ہم کام کریں گے تو یقینی طور پہ جو چیلنج کی بات آپ نے کی ہے گلوبلی فوڈ سیکورٹی والی، اس میں چائنا اور پاکستان مل کے بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان اپنے ملک میں زراعت کے شعبے میں مزید آگے بڑھانے کے لیے کیا اقدامات اختیار کرے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ٹیکنالوجی استعمال اب نہیں کریں گے، جو لیٹسٹ ہماری ٹیکنالوجی ہے ایگریکلچر کے لیے، زراعت کے لیے، اور ریسرچ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، اس کو ہم فوکس نہیں کریں گے، اس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، ریسرچ کے جو ہمارے ادارے ہیں یا ریسرچ کا جو ایک ہوتا ہے، بہت ضروری ہے ریسرچ، ہر شعبے میں بہت ضروری ہے ریسرچ، آج میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن سکسٹیز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ڈکلائن آئی ہے، ریسرچ کی ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں ہمارے ادارے، جتنے بھی ریسرچ کے ادارے تھے فوڈ کے، یا وہ بیج سیڈ، نیا سیڈ لگاتے تھے، یا ٹیکنالوجی والے تھے، یا ہمارا جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے اس میں جو اس میں فیلڈ میں کام کرتے تھے، جو ایگریکلچر کا اس کو ہم ایکسٹینشن کا کہتے ہیں، جو پروینسز کے پاس ہے، وہ اس طرح نہیں کنٹریبیوٹ کر سکے یا پرفارم کر سکے جس طرح ان کو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ تو اب ہمارا تو یہ ہے کہ ریسرچ پہ ہم فوکس کریں، اور بیج جو کوالٹی، ہائی کوالٹی بیج ہے اس کو کسانوں کو بتائیں کہ یہ بیج اگر استعمال، ہائی کوالٹی بیج استعمال کریں گے تو اس سے ییلڈ بڑھے گی۔ ہم جو ایک ہم نے سیڈ اتھارٹی ابھی بنائی ہے، اس اتھارٹی کا یہی کام ہے کہ وہ بہترین کوالٹی والا سرٹیفائڈ بیج دیں، جس میں کسانوں کو کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ بیج جو ہے وہ کوالٹی والا نہیں ہے یا اس طرح آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، تو وہ بیج اتھارٹی بڑا رول ادا کرے گی جو ابھی ہم نے قائم کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے ہیں، ان پٹس کے متعلق ہے، زمین کی لیولنگ کے لیے ہے، بہت سارے ہم کام کر رہے ہیں، یقینی طور پہ اس سے جو ییلڈ بڑھے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ویٹ میں بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے، جو پہلے سے زیادہ، بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن سٹل ہماری جو ایوریج ہے، اگر دنیا میں ایوریج ہے 60 مان ہے، 60 مان ہے ایوریج ہے، تو ہماری اس وقت بھی 30-35 پہ کھڑی ہے، تو ہمیں اس کو اوپر لے کے جانا ہے، اور ہمارے پاس فروٹس بہت اچھا ہے، اس کی ہم ویلیو ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ویلیو ایڈ کر کے اس کو باہر بھیجیں، اور دوسری رائس ہمارا بڑا سپیریئر رائس ہے، اور دنیا میں بڑی مانگ ہے، بہت زیادہ مختلف ممالک، چاہے گلف والے ہیں، یورپین ہیں یا دوسرے ہیں، کیونکہ جو باقی رائس گروئنگ ایریاز ہیں جیسا چائنا ہے یا بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے، وہ جو باسمتی رائس ہے یا ہمارا سپیریئر رائس ہے وہ پاکستان کا سب سے اچھا ہے، تو اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، تو اس پہ فوکسڈ ہے کہ اس کا ییلڈ بھی بڑھے، اور تاکہ جو ڈیمانڈ ہے دنیا کی ہم پوری کر سکیں۔ تو دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں، پہلے بھی ہماری حکومت نے جب بھی میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، یا جو موجودہ وزیر اعظم ہے یا چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، بڑے جو ہمارے کاشتکار تھے ان کے لیے بڑے انسینٹو دیے انہوں نے، بے تحاشا ان کو انسینٹو دیے ہیں، بڑے پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ دی جائے اور وہ بہتر کاشتکاری کر سکیں۔ اسی طرح ابھی بھی پرائم منسٹر فوکسڈ ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوڈ سیکورٹی
کا جو چیلنج ہے یا یہ جو شعبہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی. اور دنیا میں جو فیوچر ہے دنیا میں وہ فوڈ سیکورٹی کا جو چیلنج ہم کہہ رہے ہیں وہ چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں. تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب بڑے فوکسڈ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی نہیں لا کے ان کو دیں. اور مختلف ملکوں کے ساتھ جس میں چائنا بھی ہے یا دوسرے کچھ ممالک جو ایگریکلچر میں بڑے آگے ہیں ان کے ساتھ ہم ایکسچینج کر رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس یا ٹیکنالوجی وہ کیا استعمال کرتے ہیں. بیج کا مسئلہ ہے, انپٹس کا مسئلہ ہے, یہ ساری چیزیں لے کے ہم چل رہے ہیں جیسے یقینی طور پہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یا یہ زراعت کا شعبہ ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا, مضبوط ہوگا, اور ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد دنیا کو بھی فوڈ جو ہے وہ سپلائی کر سکیں گے. منسٹر صاحب، چین کی اقتصادی ترقی کے صلاحیت اور امکانات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور چین کی اقتصادی ترقی پاکستان سمیت دنیا کے لیے کیا مواقع لائے گی؟ دیکھیں چائنا نے جو بڑے چھوٹے شارٹ ٹائم میں جس طرح پروگرس کیا ہے, جس طرح اکانومی کو گرو ہوئی ہے, اب وہ تو جو بہت بڑی اکانومی ہے جیسے یو ایس ہے یا دوسری کچھ یورپین ملک ہے, وہ میں سمجھتا ہوں اب چیلنج ہے چائنا کہ وہ ان کی اکانومی بڑی مضبوط دن بدن بڑھ آگے مضبوط ہو رہی ہے. اور یو ایس کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ آنے والے سالوں میں چائنا کی اکانومی نمبر 1 ہو جائے. اور آج ساری دنیا میں وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, ایون یو ایس میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, افریقن کنٹریز میں بھی ہے, ان کا ایکسیس ہے اور وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. کوئی بھی آپ کنٹیننٹ دیکھیں, چاہے افریقن کنٹری ہے, یورپین ہے, امریکہ ہے, میں نے ذاتی طور پہ بھی مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ واقعی کمال چائنا نے کیا ہے کہ اتنے فیو ڈیکڈس وہ بہت آگے چلے گئے ہیں, اکانومی ان کی بہت مضبوط ہو گئی ہے, چاہے کوئی بھی شعبہ لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ایک دنیا میں ایک بڑے پلیئر کے طور پہ رول ادا کر رہا ہے اور ہر شعبے میں کر رہا ہے, وہ چاہے ایگریکلچر کا ہو, انڈسٹری ہو, یا ڈیفینس ہو, یا کوئی بھی ان کا ہو. تو آج چائنا کی پریزنس ہر دنیا میں ہر جگہ پہ ہے. چین کی معیشت کے مستقبل کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو چائنا کی اکانومی ہے کوئی اس میں شک نہیں کہ وہ گرو کرے گی اور گرو کرے گی اور مضبوط ہوگی, کیونکہ جو پریزیڈنٹ شی ہے وہ بڑا وینری ان کا لیڈر ہے چائنا کا, اس میں کوئی شک نہیں. جب سے پریزیڈنٹ شی آئے ہیں انہوں نے ان کا جو ویژن ہے اس کے مطابق چائنا بہت آگے گیا ہے, بہت اس نے پروگرس کی ہے, ہر شعبے میں پروگرس کی ہے. گلوبلی بھی انہوں نے چائنا کو بہت اوپر لے کے گئے ہیں, ورلڈ میں ان کا ایک رول ہے پورا ایک چائنا کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو فیوچر چائنا کا بہت جو تابناک جو لفظ ہوتا ہے دیکھتا ہوں, اور وہ اپنے دنیا میں اپنا وہ لیڈ کرے گا ایک اپنا یہ اکانومی کے ذریعے, اور اپنی جو ان کی ایک اہمیت ہے, ایک پولیٹیکل جو ایک رول ہے دنیا گلوبلی, اس میں بھی اپنی جو فارن پالیسیز ہیں یا ان کے جو دوسرے معاملات ہیں وہ ایک اہم پلیئر دنیا میں بن کے سامنے آئے ہیں. تھینک یو سر. منسٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.